अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये है कि फॉर्मर DGISI जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है मिलिट्री की तरफ से और उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। आई एम श्योर बहुत से लोगों के लिए ये बहुत सरप्राइजिंग और शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट मैं बहुत वक्त से ये बात कर रही हूँ कि जो जनरल बाजवा हैं और जो जनरल फैज़ हमीद हैं, ये सेक्रिफिशियल गोट के तौर पर इस्तेमाल होंगे, ये बली के बकरे के तौर पर इस्तेमाल होने ही थे। और अब वो टाइमिंग है, टाइमलाइन हमें नहीं पता थी कि वो वक्त कब आएगा, लेकिन दिस इज़ द टाइम फॉर जनरल फैज़ हमीद। बट व्हेन इट्स गोइंग टू बी द टाइम ऑफ जनरल बाजवा, जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आर्मी के इदारे के अंदर और आर्मी के इदारे के बाहर इस वक्त एक बहुत ही आयरॉनिक सूरत हाल चल रही है। आर्मी के इदारे के अंदर ये मामलात हैं कि जी फॉर्मर DGISI फैज़ हमीद से पहले आपके DGISI कौन थे। 2018 अक्टूबर में फॉर्मर DGISI जनरल आसिम मुनीर थे और उनको उनकी पोजीशन से 6-8 महीने बाद ही जून 2019 में हटा दिया गया था उस वक्त के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से। क्या रीज़न था कोई पता नहीं, लेकिन उनकी बाद जो DGISI बना बंदा, उसका नाम है जी जनरल फैज़ हमीद साहब। ये हो गई बात। और इस वक्त जो अंडरस्टैंड करने की चीज़ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हैं, ये वो बंदा है जिसको हटाया गया था उसकी पोजीशन से फैज़ हमीद के लिए इमरान खान की तरफ से। और इमरान खान इस वक्त किधर हैं? वो जेल के अंदर मौजूद हैं अपने रीजंस की वजह से हैं जी, मल्टीपल रीजंस हैं। मैं एक्यूज़ नहीं कर रही इस वक्त किसी को, लेकिन बात हो रही है सिर्फ। और जो बंदा जनरल आसिम मुनीर के बाद DGISI बना था फैज़ हमीद, वो किधर है? वो अरेस्ट हो गया, उसका कोर्ट मार्शल होगा। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर स्टैंडिंग टॉल, अपनी पोजीशन के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, उनके मामला ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को, सिक्योरिटी के मामला को ज़बरदस्त तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ये है जी इस वक्त की करंट सूरत हाल। इसके अलावा जो आर्मी के इदारे के बाहर आयरनी मौजूद है वो ये है कि इन जनरल पाकिस्तान में आप मिलिट्री को लेकर बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी नहीं कर सकते। खुल के बाद जो दिल में आया बोल दिया, ये मामला आप यहाँ नहीं कर सकते। गुरेज करना पड़ता है, रिस्ट्रेन करना पड़ता है ख़ुद को बातचीत करने से पहले, क्रिटिसाइज़ करने से पहले, क्योंकि मल्टीपल रीजंस हैं जी। पाकिस्तान आपका सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर मौजूद है, आपके बॉर्डर्स, आपके हॉट बॉर्डर्स हैं। 3.5 बॉर्डर तो पाकिस्तान का ऑल द टाइम स्टैंड बाय के ऊपर लगा रहता है, तो इस लिहाज से थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। लेकिन अभी सूरत हाल ऐसी बनी है पाकिस्तान की कि हर छोटा बड़ा बंदा इस वक्त मिलिट्री को डिस्कस कर रहा है, आर्मी के बारे में, आर्मी के मामलात, उसकी पॉलिसीज़, उसके जर्नल्स के साथ पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, क्या फैज़ हमीद आखिरी जर्नल है जिसके साथ ये मामला किया जा रहा है, क्योंकि पहला तो है ही। क्या इससे पहले कोई जर्नल्स थे जो डिज़र्व करते थे कि उनका भी कोर्ट मार्शल हो, उनको भी अकाउंटेबल किया जाए उनके एक्शंस के लिए? क्या और इस वक्त करंट जर्नल्स मौजूद हैं जो डिज़र्व करते हैं कि यही ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाए? क्या इस वक्त जनरल फैज़ हमीद का जो ये अरेस्ट है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या इसके अंदर कोई सियासी अंसर शामिल है? क्या इसके अंदर कोई पर्सनल बेनिफिट का अंसर शामिल है? तो इस वक्त हर तरह का एनालिसिस आप सुन रहे हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस वक्त जी मिलिट्री आपकी खबरों में आ चुकी है। और ये वन ऑफ द रीज़न्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स कि आज तक पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने इस चीज़ को अवॉइड किया है कि जर्नल्स को हेडलाइन में ना लाया जाए। एटलीस्ट अरेस्ट करके उनका या कोर्ट मार्शल करके, आप परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल ले लें कि उनका जब मामला सारा शुरू हुआ था तो इमरान खान की गवर्नमेंट से लेके जनरल बाजवा तक की क़यादत में जो आर्मी थी उसने हर लिहाज से कोशिश की थी कि जो परवेज़ मुशर्रफ का कोर्ट में केस चल रहा है उसको निल कर दिया जाए, उसको साइड पे कर दिया जाए, इस चीज़ को डिस्कस ना किया जाए। तो बाद में अलग चीज़ है कि काजी फायज़ ईसा ने इसका क्या जो है वो डिसीजन दिया। बहरहाल, तो वन ऑफ द रीज़न्स ये है कि आर्मी को ख़बरों से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ के लिए अपना हाथ पकड़ाते हैं ख़बरों के लिए, तो हर लिहाज से जो है ना पूरा इदारा वो नज़रों में आ जाता है, फिर उसकी हर अगली पिछली बात जो है वो डिस्कस होनी शुरू हो जाती है, और वो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है। तो ये है जी दूसरी आयरनी जो आर्मी के इदारे के बाहर मौजूद है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि इस वक्त जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक शॉकिंग मूव नहीं है। हम बहुत वक्त से देख रहे हैं कि जनरल बाजवा को इमरान खान खुल के जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। अपने जितने उन्होंने इंटरनेशनल इदारों को इंटरव्यूज़ दिए हैं या आर्टिकल लिखे हैं, उसमें उन्होंने जनरल बाजवा को ही हर चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया है। और फैज़ हमीद साहब जो है वो भी उनके साथ का ही बंदा है। तो इनके ऊपर बात करना कुछ बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट नहीं करता। ये एक बली का बकरा, ये एक रेड लाइन नहीं है आर्मी के लिए। ये आर्मी के लिए कभी भी रेड लाइन नहीं थे दो जर्नल्स। हमेशा से हर जर्नल को, रिटायर्ड जर्नल हो, चाहे वो जो है वो ज़िंदा जर्नल नहीं है, लेकिन स्टिल वो आर्मी की रेड लाइन रहता है कि जी इसके ऊपर, इस बंदे से मुतल्लिक या इसके बारे में आप बात करेंगे तो ये हमारी रेड लाइन है, ये हमने क्रॉस नहीं करनी। लेकिन ये दो जर्नल उस रेड लाइन के बाहर खड़े हुए हैं। जनरल फैज़ हमीद का वक्त अभी आ गया है
ان کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے، یہ ایک ڈیولپنگ معاملات ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن جنرل باجوہ کا وقت کب آئے گا وہ بھی جلد ہی آپ کو صورتحال دیکھنے میں نظر آئے گی۔ لیکن سب سے پہلی بات، عمران خان کی شروع سے لے کے یہ ایک بات چیت رہی ہے کہ وائی جسٹ می، صرف میں ہی کیوں، صرف سیاستدان کیوں، اس کے اوپر جنرل باجوہ انوالو تھا، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، جنرل فیض حمید صاحب ساتھ ہی کھڑے تھے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو 2 سال کی وال ہٹنگ کے بعد، 2 سال دماغ کھپانے کے بعد کہ عمران خان کو ادھر سے گرائیں، اس کیس سے گرائیں، اس طرح ہم اس کو ڈیمیج کرتے ہیں، ہر چیز جب اسٹیٹ کی فیل ہوئی ہے، ہر اسٹریٹجی جب پاکستان کی گورنمنٹ کی فیل ہوئی ہے اگینسٹ عمران خان، تو یہ وہ آخری کارڈ ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو اتھارٹیز ہیں وہ تھوڑی سی کام ڈاؤن نظر آتی تھیں عمران خان کے سامنے، کہ اگر وقت آیا، وہی بات کہ بلی کا بکرا موجود ہے ہمارے پاس، آخری کارڈ کے طور پہ اس کو پھینک دیں گے۔ عمران خان کی یہی خواہش ہے نا کہ میں ہی کیوں، صرف عمران خان کیوں، صرف سیاستدان کیوں، تو ہم اپنا بھی بندہ جو ہے نا سامنے رکھیں گے کہ لو جی یہ ہم رکھتے ہیں، اس کا بھی ہم اب اسکروٹنی کریں گے۔ حالانکہ کیس تو اس وقت ہاؤسنگ اسکیم اسکیم کا ہے، اس لحاظ سے مطلب اس وقت اور بھی معاملات ہوں گے، آپ کورٹ مارشل شروع کریں اس ساری چیز کے اندر، لیکن بہرحال عمران خان کی یہ خواہش پوری کر دی ہے کہ صرف آپ نہیں، آپ کے ساتھ کے سارے لوگوں کو ہم پکڑیں گے۔ آپ نے جو لیٹر میں بار بار چیز لکھی تھی کہ جنرل باجوہ ریلیٹڈ ہے، جنرل باجوہ نے امریکی سازش بھی کی، جنرل باجوہ نے جو ہے وہ توشہ خانہ گھڑی چور بھی جنرل باجوہ ہے، سارا ٹائم ہر چیز اس کے کہنے کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ میں تو کسی بھی جگہ پر موجود نہیں تھا، میں تو پرائم منسٹر تھا ہی نہیں، پارلیمنٹری بیک بینچر تو جنرل باجوہ تھا۔ تو یہ ایک چھوٹے لیول کی اس وقت جو ہے نا معاملہ کیا گیا ہے جنرل فیض حمید کے نام سے کہ لیں جی پہلی چیز تو یہ ہے، بٹ ایف تھنگز گیٹ ورس، اگر معاملات اس سے زیادہ خراب ہوتے ہیں اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو اسٹل وہ کنٹین کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں، تو اگلا موو جنرل باجوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت عمران خان کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جن کی طرف سے یہ ڈیسیجن دیا گیا ہے، بڑے معاملہ بڑے زبردست ہو گیا جی سارا کچھ، لیکن اگر انہوں نے ایکسٹینشن لینے کی کوشش کی تو عمران خان کا کہنا ہے کہ موومنٹ پورے ملک میں چلائی جائے گی۔ ابھی تک تو میں پروٹیسٹ کر رہا تھا، ابھی تک پیسفل پروٹیسٹ تھے، ابھی تک ایک موومنٹ نہیں چلائی تھی پی ٹی آئی نے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ریزروڈ سیٹس کے معاملات کو جو سپریم کورٹ ہے اس کے ورڈکٹ کے اکارڈنگ امپلیمنٹ نہیں کیا، پی ٹی آئی کو ریزروڈ سیٹس نہیں دیں، گورنمنٹ کو دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن بنی، پھر جا کے جو ہے وہ آگے اور بھی ایکسٹینشن مل سکتی ہیں۔ اگر آپ نے یہ معاملات چلائے تو پی ٹی آئی موومنٹ چلائے گی، بالکل بنگلہ دیش کی طرح۔ صحیح ہو گیا، یہ صورتحال ہے۔ اور عمران خان نے ساتھ یہ ایک لائن بھی ایڈ کی جو میرا خیال ہے ان کی اچھی خاصی جو لمبی انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی ہے اس میں سب سے زیادہ مجھے انٹرسٹنگ لگی، سب سے زیادہ ایک تھریٹ جس لائن میں عمران خان کی موجود تھا وہ یہ ایک لائن تھی کہ آئی ایم ناٹ ان اے ہری، میں جلدی میں نہیں ہوں، میں سکون سے کروں گا، میں آپ لوگوں کو سکون سے لے کے ڈوبوں گا اگر آپ مجھے ڈبانے کی کوشش کریں گے۔ یہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا، اور ان کے ٹویٹر کے اوپر جو پوسٹ کی گئی ہے ان کی گفتگو سے ریلیٹڈ جو ٹیکسٹ پوسٹ ہوا ہے اس میں بھی یہ لائن آخر میں لکھی گئی ہے کہ آئی ایم ناٹ ان اے ہری، میں جلدی میں نہیں ہوں۔ خیر جو کویشچن ہے کہ کیا جنرل فیض حمید کا جو اریسٹ ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا، کیا اس کے اندر پرسنل بینیفٹ موجود ہے، کیا اس کے اندر سیاسی عنصر موجود ہے، تو اس کا جواب آپ کو یہ حکومت ہی دے دے گی۔ بالکل جیسے ارشد ندیم جو کہ اولمپکس گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں، ان کے ویلکم کو پولیٹیسائز کیا تھا اس گورنمنٹ نے، تو انہوں نے فیض حمید کے اریسٹ کو بھی پولیٹیسائز کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ریزن دیا گیا ہے ان کے اریسٹ کا وہ یہ ہے کہ جی ہاؤسنگ اسکیم اسکیم تھا، اس لحاظ سے جو ہے نا ان کی اسکروٹنی چل رہی ہے، ان کا کورٹ مارشل چلے گا۔ لیکن آپ یہ حکومت کے بیانات کو چیک کریں اگر جا کے، تو اس میں ایک بندے نے اس کرپشن کو، اس ہیرا پھیری کو مینشن نہیں کیا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مینشن کیا ہے صرف، دیٹس اٹ۔ آپ جو فیصل واڈا کا بیان لیں تو ان کا کہنا ہے کہ جی فیض حمید اور پی ٹی آئی ایک ہی نام ہے، معاملہ دور تک جائے گا، یعنی کہ یہ شروعات ہے، ابھی آپ دیکھیں آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو کہ آپ کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سے بہت معافیاں مانگی انہوں نے، اور ہماری صفوں میں سے ایک بندے سے رابطہ بھی کیا کہ جی مجھے آپ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں۔ جنرل باجوہ کا جو ہے کہنا تھا اکارڈنگ ٹو وزیر دفاع کہ ان کا کہنا تھا کہ مجھے آپ توسیع دے دیں اور زیادہ ایکسٹینشن دے دیں۔ پہلی ایکسٹینشن تو میں نے عمران خان سے مانگی تھی اور اس بندے نے تو دے دی کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی ٹرسٹ کر گیا تھا میری میٹھی باتوں کے اوپر، لیکن دوسری ایکسٹینشن انہوں نے نواز شریف سے مانگی تھی اور کہا تھا کہ یا میری جگہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف فیض حمید کو بنا دیں، لیکن کسی کو بھی بنائیں، آصم منیر کو نہ بنائیں۔ صحیح ہے،
تو یہ ایک بات چیت ہے. دوسری طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید آپس میں بڑے کلوز ہیں. ان لوگوں کے جو سسر ہیں وہ بھی بیسٹ بڈیز ہیں, یہ دونوں بھی آپس میں بیسٹ بڈیز ہیں, فیملی ریلیشن رکھتے ہیں آپس میں. تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کو ہر ایک پوائنٹ کے اوپر سہولت دی ہے, یہ ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں. یعنی کہ ہر ایک چیز کے لیے جس کے لیے آپ بیسیکلی فیض حمید کو اگر اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں تو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جنرل باجوہ بھی اس کے اندر ون وے اور اندر وے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی انوالو ہوگا. یہ اتنے ایک ہیں. صحیح ہو گیا. تو یہ صورتحال اس وقت جو ہے نا ان کی طرف سے بنا دی گئی ہے. ساتھ ساتھ جو ندیم افضل چند ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف حکومت کے سارے معاملات جنرل فیض حمید چلاتے تھے. صحیح ہو گیا. تو حکومت کے آپ بیانیے کو چیک کریں کہ انہوں نے ایک بھی جگہ پر یہ مینشن نہیں کیا کہ جس بیس کے اوپر بیسیکلی ملٹری نے فیض حمید کو گرفتار کیا ہے. انہوں نے ہر جگہ پہ عمران خان ڈال دیا ہے, پی ٹی آئی ڈال دیا ہے. تو ابھی تک پی ٹی آئی کے عمران خان سے ریلیٹڈ ہر بندے کو پکڑا گیا ہے, چاہے ملک کے اندر تھا, ملک کے باہر تھا, کسی بھی لحاظ سے وہ ٹارگٹ ہوا ہے. اس کی فیملی جو ہے وہ ابڈکٹ ہوئی ہے, گورنمنٹ کے ہاتھوں بڑے معاملات ہوئے ہیں. اگر ایک جگہ انٹچبل رہی ہے تو وہ تھی ملٹری کی, کہ کیا جنرل باجوہ انٹچبل ہے, کیا جنرل فیض حمید انٹچبل ہے. یہ بات ہوتی رہی ہے کہ ان کو کیوں نہیں کوئی پوچھتا ہے. عمران خان خود یہ کویسچن کرتے تھے. تو اب وہ بھی انٹچبل نہیں رہے. یہ ملٹری کے ادارے کی ایکچوئل میں جو ہے نا پالیسی ہے کہ جو جنرلز ہیں وہ انٹچبل رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان کو ٹچ کریں گے تو پورے ملٹری کے ادارے کے اندر جو ہے آپ درار لانے کی جو ہے نا وہ ایک فیئر موجود ہے. ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ ملٹری کا ادارہ کسی بھی لحاظ سے ویکن ہو, کیونکہ پولیٹیکل سائڈ تو ویک ہے ہی, تو ملک کون چلائے گا اگر آپ ملٹری کو بھی ویک کر دیں گے. تو اس لحاظ سے جنرلز کو ہمیشہ سے انٹچبل رکھا گیا ہے. لیکن اس وقت عمران خان کیونکہ نواز شریف کی طرح فوری طور پہ ڈیل کر کے اپنے پلیٹلیٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لندن نہیں گئے اور وہ یہاں پر رکے ہیں. انہوں نے یہاں رک کے اس کورٹ کے سامنے, اس جوڈیشری کے سامنے, اس حکومت کے سامنے لڑنا بہتر سمجھا, جیل میں بیٹھ کے. تو یہ ایک ڈیسپریٹ موو ہے کہ آخر میں ان کو انٹچبلز کو بھی ٹچبل بنانا پڑا. اور فیض حمید اس وقت اریسٹ ہو چکے ہیں. باجوہ کا ٹائم وہ بھی آ سکتا ہے, لیکن ڈومینو ایفیکٹ وہ اب جو ہے نا وہ اب آپ جو ہے ریزسٹ نہیں کر سکیں گے. یعنی کہ اگر پہلا جرنل کے ساتھ آپ نے صورتحال کر دی ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی جرنل جو ہے اس کا کورٹ مارشل پاکستان میں تو نہیں ہوا, ایٹ لیسٹ آنے والے جرنلز کے ساتھ بھی اب یہ صورتحال آپ کو دیکھنے میں آئے گی. اس چیز کو اب آپ نہیں روک سکیں گے. ابھی یہ میں کل پرسوں کی بات نہیں کر رہی, 10 20 30 سال بعد جو آپ کا فیوچر ہے پاکستان کا, اس میں یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موو کے طور پہ چیز یہ اریسٹ رجسٹر ہو گیا ہے کہ جرنل بھی انٹچبل نہیں ہے سیاستدان کی طرح. لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی انکمپٹنسی اور اپنی پرسنل ذاتی دشمنی نبھانے کے چکر میں انہوں نے پھر بھی کسی بھی لحاظ سے اپنے ونگ کو اسٹرانگ نہیں ہونے دینا. اور اس کی مثال آپ کو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے مل جائے گی کہ آج انہوں نے اس اریسٹ کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ پولیٹیسائز کر دیا, ہر لحاظ سے انہوں نے سیاسی بنا دیا. انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بات نہیں کی کہ جی یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آرمی کے ادارے تک کو جو ہے نا اب ہم اسکروٹنی کر سکتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں, لیکن اس لحاظ سے بات نہیں کی. بات عمران خان کے لحاظ سے ہوئی ہے. آخر میں کوئکلی جو ہے ہم شیخ حسینہ کی بات کرتے ہیں, جن کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے امریکی سازش کی وجہ سے میری پوزیشن سے ہٹایا گیا ہے. وہی ورڈز ہیں ان کے, اور ایبسلیوٹلی ناٹ والی ان کی کوئی جو ہے ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ مارٹن آئی لینڈ جو ہے, جو کہ نارتھ ایسٹرن پارٹ ہے بے آف بنگال میں, اس کے اوپر جو ہے یو ایس اے اپنی حکمرانی چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا بنگلہ دیش اپنا ہولڈ اس کے اوپر سے چھوڑ کے, وہی والی بات جو عمران خان کو کہا تھا کہ کیا آپ بیسس دیں گے یو ایس اے کو, ملٹری بیس دیں گے, تو عمران خان نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. تو شیخ حسینہ نے بھی یو ایس اے کو کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, میں آپ کو جو ہے نا یہ سینٹ مارٹن آئی لینڈ نہیں دوں گی. اور اس کے رزلٹ میں ایونچولی جو ہے ان کی پوزیشن سے ان کو ہٹا دیا گیا, ان کی گورنمنٹ ختم کر دی گئی, یہ رجیم چینج آ گیا. یہ ہے جی اس وقت بنگلہ دیش کی صورتحال. بیسیکلی معاملات یہ ہیں کہ جو سینٹ مارٹن آئی لینڈ ہے یہ کوئی گوادر ٹائپ کی ایریا نہیں ہے کہ بڑا امپورٹنٹ پورٹ ہے, ٹریڈ ہوگی یہاں پر, یہ ہوگا وہ ہوگا, نہیں. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایشین ریجن کے اندر چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن موجود ہے. تو یہاں پر جو یو ایس اے اور چائنا کی نظر رہتی ہے. آپ وہی جب ساؤتھ چائنا سی کا معاملہ آتا ہے اور ایشین ریجن کے اندر چائنا کی جو سپر پاور بننے کی جو خواہش ہے اس کو کنٹین کرنے کی بات آتی ہے, تو اس لحاظ سے یو ایس اے نے ہمیشہ انڈیا کو بیک کیا ہے, اور اس میں جو ہے سینٹ مارٹن آئی لینڈ کا رول موجود ہے. یہاں پر اپنے جو آپ کے ملٹری ایکسرسائزز ہیں, جو آپ اپنی ملٹری لا کے اس جگہ پہ اپنی ایگزسٹنس, اپنی پریزنس کو ایشین ریجن کے اندر جو ہے وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس لحاظ سے یہ بات شیخ حسینہ نے کی ہے, اور اس لحاظ سے سینٹ مارٹن آئی لینڈ کی جو ہے امپورٹنس موجود ہے. لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ
چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کو یو ایس اے نے بیک کیا، اور یو ایس اے جو ہے کانسٹنٹلی انڈیا کو اتنا پاورفل دیکھنا چاہتا تھا کہ چائنا کے سامنے کھڑا ہو جائے، لیکن اتنا پاورفل نہیں دیکھنا چاہتا کہ وہ امریکہ کو ہی آنکھیں دکھانی شروع کر دے۔ اس چکر میں اور اس جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر ایک تو انڈیا نے لاس کیا ہے، انڈیا کی آپ پولیٹیکل جو ان کے لاسز ہیں، ان کے ملک کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، ابھی بنگلہ دیش بالکل ایسے ہی ہے، آپ میپ کے اوپر بھی دیکھیں تو جیسے انڈیا کی نیک تھی جو کٹ گئی ہے، اور شیخ حسینہ جو ہے وہ بڑی انڈیا کے انفلوئنس میں جو ہے وہاں پر گورنمنٹ چلا رہی تھی، ایک تو اس لحاظ سے انڈیا کا لاس ہوتا ہے، کشمیر کا بھی لاس ہے، ملٹیپل لاسز ہیں۔ دوسری طرف یو ایس اے کو سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ جی امریکی سازش ہوئی ہے، مسئلہ میرے ساتھ یہ وہ بلا بلا، بہت مسئلہ جی، سائفر کا کیس تھا۔ اس کے بعد افغانستان سے تو 2021 میں ویسے ہی یو ایس اے کو جانا پڑا تھا۔ اب بنگلہ دیش نے جب یہ کلیم کیا ہے کہ کیا یو ایس اے سچ میں انوالو تھا، کیا یو ایس اے نے جو ہے وہ شیخ حسینہ کی جو ہے وہ گورنمنٹ ہٹائی ہے، یہ ایک پروون فیکٹ نہیں ہے، شیخ حسینہ سے وہاں کے پبلک جو ہے وہ سیٹسفائڈ نہیں تھی، بٹ اسٹل ریگارڈلیس آف دیٹ اس وقت یو ایس اے کے اوپر ایشیا میں جو ہے نا بہت زیادہ جو معاملات ہیں وہ تنگ کر دیے گئے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ بندے مار رہا ہے، اپنے خالستانی لیڈرز کو مار رہا ہے۔ یو ایس اے میں پہلے جو ہے گروپدونک پنوں کو جن کو مارنے کی کوشش کی تھی، اس بندے کو گرفتار تو یو ایس اے نے کیا، یو ایس اے کی حراست میں بھی ہے، 5 بندے اور اس کے بعد پھر سے اسی سازش میں گرفتار ہو گئے انڈیا کی طرف سے۔ یہ ہے مودی کی ڈیسپریٹ اٹیمپٹس خالستانی لیڈرز کو ایلیمنیٹ کرنے کی، کہ وہ یو ایس اے کو بھی نہیں بخشتا۔ تو یہ اب یو ایس اے کی کنڈیشن دیکھیں ایشیا میں، کہ چائنا وہ تو ویسے ہی آپ کا رائیول ہے، پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ جی جو سائفر ہے امریکی سازش ہوئی تھی، بنگلہ دیش نے بھی کہہ دیا کہ سازش ہوئی تھی، انڈیا ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، افغانستان کے ساتھ آپ کے معاملات وہ سب نے دیکھے ہیں 20 سال کی جنگ کے بعد کیا رہے تھے۔ تو اب چائنا کو ایشیا میں کنٹین کرنے کے چکر میں انڈیا کا جو یو ایس اے نے استعمال کیا ہے، اس میں یو ایس اے کو ہر چیز بیک فائر کی ہے اور انڈیا کو بھی بیک فائر کی ہے۔ یہ ہے جی صورتحال اس وقت آپ کے ریجنل پالیٹکس کی۔ بٹ لیٹس سی، یہ تمام سٹوریز ڈیولپنگ ہیں۔ ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے۔ اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔